बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मैंने 2 रोज़ पहले आपको बताया था, चंद महीनों की बात है, हुकूमत जाएगी, सेटअप चेंज होगा। भागती हुकूमत की लंगोटी, मैंने आपको ये थंबनेल देकर खबर दी थी। अब इस सिलसिले में मजीद कुछ पेशरफ्त हुई है। मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि मुज़ाकरात पर आमादगी है, शराइत या मुतालबात, यानी अपनी बात ऐसे रखनी है कि ऐसे करोगे तो बात होगी वरना नहीं होगी, या फिर ये कि आप ये कर लीजिए हम बात करना चाहते हैं। तो ये 2 चीजें हैं। अगर शराइत रख के बात करेंगे तो सामने वाला कहेगा बात ही नहीं कर सकते, आपने तलवार लटका दी जो हुकूमत कह रही है। मुतालबात रख के फर्म होकर बात करेंगे तो इसका फायदा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है, हुकूमत बात करने पर आमादा है, क्योंकि हुकूमत को भी पता है कि इलास्टिक वाली नेकरें, इलास्टिक वाली शलवारें पहनाकर इन लोगों को पार्लियामान में भेज दिया गया है और वो इलास्टिक भी बहुत ढीला है। तो इन्होंने दोनों हाथों से उसको थाम रखा है और उसका तमाम तर कंट्रोल जो है वो आप यूं समझ लीजिए कि एस्टैब्लिशमेंट के पास है, क्योंकि इन लोगों को फॉर्म 47 पे जितवाया गया है। वो किसी भी वक्त पब्लिक हो जाए, सब चीजें खुल जाएं, तो ये लोग जो बैठे हुए हैं हुकूमत में, मियां जावेद लतीफ साहब कहते हैं हमें हुकूमत दी गई, तो ये इनको भी पता है कि ये कैसे हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये पॉलिश करके आए हुए लोग हैं। अब पॉलिश करके आए हुए लोग जो है वो फंसे हुए हैं, ये भी चाहते हैं कि बातचीत हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए। मैंने आपसे कहा था जिल्लत और रुसवाई का रास्ता है नून लीग के आगे। ये अगर पीटीआई से कहे आपका मैंडेट आप ले लीजिए तो जिल्लत और रुसवाई इंतहाई दर्जे की, और उसके बाद मोडालिटीज तय होंगी, इलेक्शन होगा। और अब जाहिर है कि वैसे इलेक्शन नहीं होगा जैसे हुआ था कि 9 फरवरी को नून लीग को वोट पड़े थे, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे। जिल्लत और रुसवाई तय है। मियां साहब ने बदतरीन धांधली के बाद, हार जाने के बाद इलेक्शन जीत के दिखाया है, ऐसा कोई नहीं करता। और 3 बार का वजीर आजम, इतना बड़ा रहनुमा, और जिसके बारे में ये चल रहा था कि वजीर आजम अवाम का फैसला, इश्तिहार चलवा दिए थे, वो शख्स जिसके बारे में आप देखिए कि बग्गा, साहिर अली बग्गा कहां का सिंगर है, वो भी अगर गाना बना दे ये मुल्क संभालो, नवाज शरीफ मुश्किल से निकालो, नवाज शरीफ, तो फिर कहां से चीजें चल रही थी, इसको सोचिए आप, तो आपको समझ में आता है कि गेम क्या हुई है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी आप चुप हैं। नवाज शरीफ आएगा, पाकिस्तान पहुंचेगा, बातें करेगा, मीडिया से बोल के दिखाएगा। अब आप देखिएगा मियां साहब वापस आ चुके, मियां साहब खामोश हैं, मियां साहब की बोलती बंद है, इसलिए कि मियां साहब को पता है कि जब बात करेंगे तो सवालात होंगे, सवालात के जवाबात मियां साहब के पास नहीं है। मियां साहब अपनी सियासत बेच चुके, वोट की इज्जत बेच चुके, अपना तजुर्बा बेच चुके, जमात का नजरिया बेच चुके, साथियों की कुर्बानियां बेच चुके, मियां साहब जेल में काटे हुए दिन बेच चुके। मियां साहब ने जो भी मुश्किलात थोड़ी बहुत उठाई थी, वो मुश्किलात भी, वो मुश्किल दिन भी जो कैपिटल होते हैं किसी शख्स का, वो बताता है कि ये किया था मैंने, ये मैंने करके दिखाया था, मैं डटा हुआ था, मैं खड़ा हुआ था। मियां साहब वो तो बहुत पहले बेच चुके थे, इसीलिए 4 हफ्ते के लिए गए थे। तो अब ये सब कुछ बेचने के बाद ये लोग अब बातचीत पर आमादा हो चुके हैं, क्योंकि जान तो छुड़ानी है। तो खबर ये आ रही है 36-48 घंटे, मुमकिन तौर पर 3 दिन आपके सामने मुज़ाकराती कमेटी बन जाने के बाद मुज़ाकरात का आगाज हो रहा है। यह खबर आने वाली है। मुज़ाकरात किस चीज पर होंगे? मैंडेट की वापसी पर। मैंडेट की वापसी कैसे होगी? मोडालिटीज तय होंगी और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो महमूद खान अचकजई, वजीर आजम साहब इतनी ताकत है कि आपको बैठने ना दें, स्पीकर को बैठने ना दें, डेप्यूटी स्पीकर को ना बैठने दें, नाजायज पार्लियामान है, ये कर रहे हैं। तो ये कहां से आ रहा है? सबको ये पता है कि सिस्टम को जाना होगा। ये सिस्टम एस्टैब्लिशमेंट ने नून लीग की फार्मी मुर्गी में टीके लगा के जबरदस्ती खड़ा करके खड़ा किया है। ये नहीं चल सकता। अब ये नहीं चल सकता तो ये फार्मी मुर्गी जो है ये भी जान छुड़ाना चाहती है, ये कुकड़ी निकलना चाहती है, इस कुकड़ी को निकलना होगा। अब इस हालत में है, इनके अपने लोग बता रहे हैं कि कमेटी बन जाएगी मुज़ाकरात की और 24 घंटे, 36 घंटे, मैक्स 48 घंटे इसमें ये सब कुछ हो जाएगा। तो एक बड़ी खबर। दूसरा, एक बड़ा वायरल क्लिप है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कह रहे हैं 91-92 की बात है और हम जो है वो उस वक्त 9th मैट्रिक के दिनों में थे और हम भी उस वक्त बड़ी गालियां देते थे बेनजीर साहिबा को, पीपल्स पार्टी को और उनकी जमात को, और हम नून लीग में थे।
ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو آئی جے آئی تھی یہ آئی ایس آئی نے بنائی تھی، اداروں نے بنائی تھی. وہ یہ بات کر رہے ہیں، بڑا وائرل ہو رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ. میں یہ کلپ بھی آپ کو سنوا دیتا ہوں اور اس پر ایکو لگانا پڑے گا بیکاز ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کاپی رائٹ. لیکن سنیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. لیکن چونکہ ینگ جنریشن اکثریت پی ٹی آئی میں ہے، جین زی نے 1991-2 کی سیاست نہیں دیکھی ہوئی. اس وقت جو بے نظیر بھٹو ورسز نواز شریف، میں اس وقت میٹرک میں تھا اور مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ استغفر اللہ بے نظیر کو گالیاں دیا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ چھوٹے بچے تھے، مسلم لیگی تھے اس وقت. یہ فوج اور یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ پیچھے یہ آئی جی آئی جو ہے وہ فوج نے بنوائی ہوئی ہے. اب دیکھیے میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا بتا رہے ہیں اس کو دیکھیے، اور اس سے پہلے میں نے کیا کہا تھا، الاسٹک کی شلواریں، الاسٹک کی نکریں پہنا دی گئی ہیں. تو یہ لوگ اس وقت ذلت اور رسوائی طے ہے وہ ہو رہی ہے مسلسل، اب بھی ہو رہی ہے، آگے بھی جا کر ہوگی. اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی میاں صاحب کی سیاست کا ان حالات میں جنازہ پڑھا دیا. یعنی وہ خود کہتے ہیں کہ ہم مسلم لیگی تھے اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسلامی جمہوری اتحاد آئی ایس آئی نے بنایا. دنیا کو پتا ہے، آپ سب کو پتا ہے. تو وہ ان حالات میں میاں صاحب کو مزید یہ تانے دے رہے ہیں، یہ باتیں سنا رہے ہیں. تو میاں صاحب کی سیاست کہاں پہنچی ہوئی آپ اس کا اندازہ لگائیے. میاں صاحب کو اس وقت وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی میاں صاحب کو سنا رہے ہیں. تو میاں صاحب کی تو ایسی کی تیسی ہو چکی ہے. میاں صاحب کی سیاست کا جنازہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی پڑھا دیا ہے. یہ پہلے عمران خان مجھے بھی جب انٹرویو دیا، آپ جا کے دیکھ لیجئے، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بڑی حد تک عمران خان صاحب کے حق میں بات کرتے تھے. پھر حالات بدلتے گئے، عمران خان صاحب کے لیے چیزیں مشکل ہوتی گئیں اور کچھ بھی نہیں بدلا تھا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب اینٹی عمران خان پہلے سے زیادہ ہوتے گئے. تو یہ تمام چیزیں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھیں. اب میں آپ سے عرض کروں کہ ان حالات میں ایک تقریر آج اور ہوئی. یہ ہوئی قومی اسمبلی میں، شہریار رافدی صاحب نے تقریر کی، اور جب وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے نا کہ مجھے پیغام بھیجا گیا تمہاری بیٹی 14-15 سال کی ہو گئی ہے، وہ کہنے لگے یہ کیسی عزت ہے، یہ کیسی عزت ہے کہ ماں اور بچیاں F8 کی سڑکوں پر بھاگ رہی تھیں. اور وہ علی محمد خان صاحب جو ان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں آج کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا. یعنی علی محمد خان صاحب کا احسان ہے. شہریار رافدی صاحب یہ بتا رہے تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم کہاں لے آئے ہیں سیاست کو. یعنی آپ کو یاد ہے ابرار الحق کا ٹویٹ، ابرار الحق نے مجبوریاں بتاتے ہوئے ٹویٹ میں کیا بتایا تھا کہ بات عزت تک آ گئی تھی. آپ کو معلوم ہے کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما، انہوں نے کہا تھا مجھے کہا گیا تمہاری جوان بچی ہے. اسی طرح سے دیگر لوگوں کے ساتھ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا. جو ہوا عمر ڈار، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پولیس آفیسر نے ایک خاتون رہنما کو یہاں سے پکڑ کے کہا تھا نیچے تک کھینچ دوں گا، ان کا گریبان پکڑ کے خاتون رہنما کو. تو یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. یہ جو گھر توڑے جاتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں مسلسل اور کچھ بھی نہیں رک رہا ان میں سے. ابھی بھی حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی کے ایک ایم پی اے کے گھر کی ویڈیو لگا کر، تصویر لگا کر یہ بتا رہے ہیں کہ بار بار گھر میں گھس رہے ہیں محافظ اور پولیس والے گھر میں گھس کے گاڑی لے جاتے ہیں، چیزیں لے جاتے ہیں، اور یہ مسلسل ہو رہا ہے. اب تک ان کی 5 کے قریب گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، کاریں، قیمتی گاڑیاں یہ چوری ہو چکی ہیں. یعنی چوری کیا کہیں گے، پولیس والے آئے گھر میں چھاپا مارنے آئے، کارروائی دکھانے آئے اور اس کے بعد چیزیں اٹھا کے لے جائیں. یہ ہم نے دیکھا تھا جمشید اقبال چیمہ کے ساتھ، مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ بھی ہوا تھا. تو یہ حماد اظہر صاحب بتا رہے تھے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. انتہائی تکلیف دہ ہے کہ پارلیمان میں کھڑا ہو کر شہریار رافدی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیغام بھیجا گیا تمہاری بچی 14-15 سال کی ہو چکی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاستدان ہیں، پارلیمان ہے، پارلیمان سپریم ہے اور ان کی عزت ہے اور یہ قانون بنائیں گے اور اس کے مطابق ملک چلے گا. یہ قانون سازوں کے ساتھ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں، وہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ان میں ایک بہت عام تھی. انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن لیڈرز، فضل الرحمان صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا، مینگل صاحب، اچکزئی صاحب، ان سے ملنا چاہتا ہوں. لیکن عمران خان صاحب کہنے لگے کہ یہ تو مجھے میری جماعت کے لوگوں سے ملنے نہیں دیتے، تو یہ لوگ کیا مجھے فضل الرحمان سے، مینگل صاحب سے، اچکزئی صاحب سے ملنے دیں گے؟ تو یہ خیر عمران خان صاحب کی بات اس حوالے سے درست ہے. لیکن میں آپ سے مزید عرض کروں کہ عمران خان صاحب جب یہ ملنا چاہیں گے تو یہ چیز ہوگی، یہ ملاقات کروائی جائے گی. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کے ٹی وی کو نکال دیا گیا، وہ پی ٹی وی دیکھتے ہیں، پی ٹی وی کی خبریں دیکھتے ہیں جن میں کچھ نہیں ہوتا.
انہوں نے کہا میں میچ دیکھنا چاہتا تھا، تو ٹی وی ہی اس سے محروم کر دیا گیا. پھر انہوں نے کہا اچھا ہوا کہ ٹی وی لے لیا گیا، کیونکہ اگر میں میچ دیکھتا تو جس بری طرح سے پاکستان ہارا تھا، مزید میں جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا اس ٹیم کی وجہ سے. یہاں میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں. حلیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی اس سے پہلے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی، ان کی جانب سے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، میں بار بار بتاؤں اس کو القادر ٹرسٹ کیس کہنا چاہیے، کیونکہ ایک جامعہ بن چکی ہے. جامعہ بنانے پر جس کی کل مالیت اثاثوں کی ہے 66 کروڑ، اس پر کیس کیا چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے 60 ارب کی کرپشن کی ہے. یعنی کسی ڈبے میں 100 روپے پڑے ہوں اور آپ پہ الزام لگایا جائے کہ آپ نے اس ڈبے سے 10,000 روپے نکالے ہیں. یہ عمران خان صاحب پہ کیس ہے اور جامعہ بنی ہوئی ہے، تو وہ 66 کروڑ کے اثاثے بھی وہیں پر ہیں. لیکن اس کو کہا جاتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس. بہرحال اس کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے وکلا کی جانب سے حتمی دلائل، اختتامی دلائل، ان کا آغاز کل کیا جائے گا. اب اس میں ہوا یہ کہ جو نیب کے دلائل ہیں ان میں کیا کہا گیا. 190 ملین پاؤنڈ کی ایڈجسٹمنٹ ہونے کے بعد ٹرسٹ بنایا گیا. رولز آف بزنس 1973 کی بھی خلاف ورزی کی گئی. یہ عمران خان صاحب اپنے جواب میں کیا بتا چکے ہیں. ان 79 کرسچنس کے جواب میں میں نے آپ کو بتایا تھا تمام تفصیل کے ساتھ، اور سہیل رشید صاحب نے تمام چیزیں بتائی تھیں. کابینہ میں کوئی بھی معاملہ زیر بحث لانے سے 7 روز پہلے اسے سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے. کیا جلدی تھی کہ اس معاملے کو 7 دن پہلے کابینہ کو سرکولیٹ نہیں کیا گیا. نیب آرڈیننس کے تحت اگر معاملہ پبلک آفس ہولڈر کے پاس زیر التوا ہو تو اس شخص سے کوئی بھی چیز لینا رشوت ہے. فرا گوگی کے نام پر بھی 240 کنال اراضی ٹرانسفر ہوئی. عمران خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے خریدی تھی. زلفی بخاری کے نام پر بھی جب زمین ٹرانسفر ہوئی اس وقت بھی ٹرسٹ کا وجود تک نہیں تھا. نیب نے یہ دلائل دی. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں زلفی بخاری کے نام پر زمین ٹرانسفر ہوئی تھی، ٹرسٹ بن گیا. میرے اور بشرا بی بی کے نام سے ٹرسٹ ہے، زمین ٹرسٹ کے نام پر ہے، ہمیں مالی فائدہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ نیب کہتا ہے دلائل میں کوئی قانون نہیں کہتا کہ نیشنل کرائم ایجنسی اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے درمیان سائن ہونے والی ڈیڈ کو پبلک نہ کیا جائے. نیب قانون کے مطابق اگر پبلک آفس ہولڈر کوئی بھی گرانٹ یا ڈونیشن لیتا تو وہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہوگی. عمران خان نے بطور وزیر اعظم فیور دی جس کے بدلے میں ڈونیشن ملی. پیسے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، تو پیسے یہاں گئے تھے. قاضی فیض عیسی صاحب نے حکومت کے اکاؤنٹ میں بھی ڈال دیے. ایسٹ ریکوری یونٹ شہزاد اکبر صاحب نے بنایا تھا اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان بات چیت 2018 سے جاری تھی. کابینہ کی منظوری سے پہلے ہی ڈیڈ این سی اے کو بھجوائی جا چکی تھی. معاملات پر پردہ ڈالنے کے لیے بعد میں کابینہ سے منظوری لی. پیسے وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ کے بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منگوائے. آگے کہتے ہیں نیب کے وکیل امجد پرویز صاحب کہ 6 نومبر 2019 کو ڈیڈ سائن کی گئی، جبکہ رقم کی پہلی قسط 29 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ چکی تھی. یعنی یہ کہتے ہیں کہ کابینہ میں معاملہ آیا 3 دسمبر کو اور 6 نومبر کو یہ سب کچھ ہو چکا تھا. عمران خان صاحب اپنے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ 6 نومبر کو یہ سب کچھ ہو چکا تھا، شہزاد اکبر صاحب وہاں گئے تھے. عمران خان صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہے ان کی ٹریول ہسٹری نکالیں، وہ اس وقت وہاں نہیں گئے تھے. تو نیب کا یہ دعویٰ عمران خان صاحب کے مطابق غلط ہے. پھر اس میں ہوا یہ ہے کہ آگے جا کر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں پروسیکیوشن کے دلائل، حتمی دلائل یہاں مکمل ہو گئے ہیں. علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کے حوالے سے باہر آئی، آ کر انہوں نے بات کی اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے لمبی گفتگو تھی. خلاصہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 باتیں دوبارہ کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک 9 مئی پر 26 نومبر پر جو ڈی چوک پر گولی چلی، دونوں پر جوڈیشل کمیشن بنا دیجیے. اور عمران خان صاحب دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو سیاسی قیدی ہیں اس وقت گرفتار انہیں رہا کیجیے، مذاکرات کرتے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے، عمران خان صاحب نے 1 ہفتہ اور دے دیا کیونکہ وہ کہتے ہیں میں ملک کے لیے سوچ رہا ہوں ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گا، تو پھر وہ سول نافرمانی کی کال دیں گے. اگر یہ 2 مطالبات پورے نہیں ہوتے تو سول نافرمانی کی کال ہوگی اس کے بعد، جس میں عمران خان صاحب انیشلی کہیں گے کہ ریمیٹنسز کو لمیٹڈ کر دیجیے. یعنی عمران خان صاحب بھی حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے میری کال کا امپیکٹ کیا آئے گا. اگر آپ کو ریمیٹنسز آ رہی ہیں لیٹ سے 3 بلین، تو لمیٹڈ کرنے کی ڈیمانڈ کے بعد میں جب ان کو یہ کہہ دوں گا تو اس کال کے بعد کیا فرق پڑے گا. پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کو یہ موقع دیں گے کہ اپنی فیملی کی نیڈز کے لیے جو پیسے بھیجنے وہ بھیجتے رہیں لیکن لمیٹڈ کر دیں، اور اس کے بعد ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. میری نون لیگ کے ایک صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا اس سے فرق پڑتا ہے؟ کہتے ہیں فرق پڑتا ہے، پریشانی ہے، اور ہم نے پی ٹی آئی والوں سے کہا ہے
کہ اس کال کو واپس لے لیجئے، یہ ملک کا معاملہ ہے، یہ مت کیجئے۔ عمران خان صاحب سے یہ کہا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی بات مانی جاتی ہے، اوورسیز پاکستانی عمران خان صاحب کی بات مانتے ہیں، اس لیے پی ٹی آئی سے ہم نے یہ درخواست کی ہے کہ آپ پلیز اس کال کو واپس لے لیجئے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے، یہ صورتحال ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر قید خانے میں، اتنے سے قید خانے میں پاکستان کی سیاست وہاں سے چلا رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کے فیصلے کیسے ہوں گے یہ وہاں سے بیٹھ کے عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے نہیں ہوا ہے۔ اگر کسی نے تھوڑا بہت بھی کچھ کیا ہے تو جھوٹ بول کر، ملک سے بھاگ کر، پھر کر کے دکھایا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔